आदाब, परवाज डिस्कशन में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ईद की आमद है। हर मुस्लिम घर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ईद की तैयारी में खवातीन का सबसे ज्यादा अहम किरदार होता है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक 3 खवातीन को आज हमने इस सिलसिले में बात करने के लिए मदऊ किया है। हम मेहमान खवातीन से ईद की गूनागूं तैयारियों के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, उनका तारुफ भी करा देते हैं। अस्मा हुसैन साहिबा कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगी और रिदवाना सनम साहिबा जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, ये हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं, और साथ ही साथ शबनम मन्नान साहिबा जो कि आलिमा हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। एक और खास मेहमान का हमें इंतजार रहेगा, कुछ देर बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे, अस्मा हुसैन साहिबा जो कि फैशन डिजाइनर हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। और सबसे पहला सवाल शबनम मन्नान साहिबा आपसे करना चाहेंगे। ईद का पहलू जो है वो मजहबी है। ऐसे में अगर फितरे की बात करें, कहा जाता है कि ईद की नमाज से कब्ल फितरे की अदायगी करना चाहिए। इस ताल्लुक से क्या कुछ अहकामात दिए गए हैं? जी, तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फित्र का जिक्र बार बार हदीस में आया है जी कि इंसान जब हम रोज़ा वगैरह रखते हैं और उसमें कुछ कोताहियाँ हो जाती है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम फितरा अदा करें। फितरा कहा जाता है सदक़ा फित्र, सदक़ा फित्र अदा करें, जो हर वो शख्स अदा कर सकता है जिसके पास कुछ वक्त खाने के लिए हो और कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा मालो दौलत नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है, तो वो शख्स अपने और अपने ख़ानदान की जानिब से, अपने बच्चों की जानिब से, अपनी बीवी और अपने साथ काम करने वाले लोगों की जानिब से सदक़ा फ़ित्र अदा करे। तो सदक़ा फ़ित्र एक तो यह है। दूसरा यह है कि सदक़ा फ़ित्र कब अदा करें। तो सदक़ा फ़ित्र जो है वो ईद की नमाज से पहले पहले आज से शुरू कर दे या कल से शुरू कर चुके होते तो ये 2 दिन और नमाज के पहले पहले उसको अदा कर दिया जाए। अब उसकी मिक़दार पर आते हैं कि उसकी मिक़दार क्या है और क्या क्या चीज़ है। तो सदक़ा फ़ित्र जो है वो आधा सा गेहूं और सत्तू है और 1 सा जौ, खजूर, पनीर और किशमिश वगैरह है। ये है। तो आधा सा कितना होता है? 1 किलो 633 ग्राम, ये आधा सा है। और अगर हम किशमिश वगैरह पे करते हैं तो वो चूंकि 1 सा है तो 3 किलो 266 ग्राम है। और अगर हम गेहूं वगैरह से इसको अदा कर रहे हैं तो आज की कीमत के हिसाब से उसकी जो कीमत तय की गई है वो 39 रुपये कुछ पैसे हैं। ये नॉर्मल है जो हर कोई अदा करता है, बल्कि नॉर्मली लोग यही अदा कर देते हैं। लेकिन सिर्फ गेहूं से ही देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी हैसियत पे डिपेंड करता है कि हम किशमिश से दें, खजूर से दें, पनीर से दें और जौ से दें। तो वो है यानी किशमिश खजूर का आप जिक्र कर रही हैं। अगर किशमिश खजूर नहीं दे रहे हैं तो इंसान 39 रुपए का आपने जिक्र किया कि इसके बदले आप 39 रुपए दे सकते हैं, या फिर दोनों? गेहूं के बदले है 39 रुपए। अच्छा। अगर किसी को हैसियत किशमिश खजूर वगैरह देने की है तो वो 3 किलो 266 ग्राम उसकी कीमत दे। जी, किशमिश अगर देना चाहते तो किशमिश की कीमत दे, जौ देना चाहते तो जौ की कीमत दे, खजूर देना चाहते तो खजूर की कीमत दे। ये उनके लिए ये हैसियत पे डिपेंड करता है। गेहूं जो है वो तो ये कॉमन चीज है कि कोई भी दे सकता है, लेकिन जो साहिब हैसियत है, ज्यादा पैसा है जिनके पास, जो दे सकते हैं, तो आज के बाजार की कीमत के हिसाब से किशमिश, जौ, खजूर, पनीर वगैरह की जो कीमत है उसको तय करके 3 किलो 266 ग्राम दे दे। जी, तो तनासुब के हवाले से हमने बातचीत की और इस ताल्लुक से और कई मजहबी सवाल भी मैं करूंगी आपसे। हमारे साथ बनी रहे। हमारे साथ रिदवाना सनम साहिबा भी मौजूद हैं। रिदवाना सनम साहिबा का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है जितना मैं जानती हूं, और साथ ही साथ लोगों की जख्मों को कम करती हैं, जो दर्द लोगों को मिलता है उसे कम करती हैं। ये पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। रिदवाना साहिबा, आपसे अगर सवाल मैं ये करूँ कि ईद के माने आपके नज़दीक क्या कुछ हैं? जो हम रमज़ान के मंथ में इतनी शिद्दत से इबादत करते हैं और उसका सेलिब्रेशन बनता है, और उसका जो सेलिब्रेशन है वो ईद है। लेकिन जो अभी हमारी मौलमा साहिबा ने ये बोला है कि उसमें ज़कात देना ज़रूरी है, तो ईद की नमाज से पहले या रमज़ान के दौरान ज़कात देना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, जिससे किसी गरीब गुरबात की मदद हो जाती है।
تو ہمارے فیلڈ میں اگر میں بات کروں گی، میڈیکل فیلڈ کی بات ہے، تو ہم لوگوں نے فری کیمپس کیے ہیں ہر فرائیڈے کے. تو جیسے جتنے فرائیڈیز آئے ہم نے فری کیمپس کیے لوگوں کے لیے جس میں چیریٹی آتی ہے. دوسرا جو بیمار ہے، جو لا علاج ہے، یا جیسے کڈنی فیلئرس کے پیشنٹس ہے، تو ان لوگوں کو یا کوئی بھی جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے اس دوران اس منتھ میں، تو ایز اے ڈاکٹر، ایز اے میڈیکل پروفیشنل ہم لوگوں نے زکوٰۃ ان کو دیا ہے. تو فرسٹ پریورٹی یا تو فیملی لینی ہے اس میں، یا تو فیملی میں کوئی غریب ہے یا ہم پڑوسی میں ہے، یا جو ہمارے گھر میں ہیلپرس ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. اس کے بعد پریورٹی میں ہم لوگ ان پیشنٹس کو لیتے ہیں جو لوگ ٹریٹمنٹس افورڈ نہیں کر پاتے. تو کنٹریبیوٹ جو کرنا ہے وہ کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے کرے. میں نے کشمیر کے جو بیمار ہے جن کو علاج بہت لانگ ٹرم میں چلتا ہے، میں نے ان کے لیے زکوٰۃ پریفر کیا ہے، بیکاز آئی بلانگ ٹو دیٹ پلیس، اور مجھے لگا وہ میرا پہلا فرض ہے. جی عالمہ صاحبہ، اگر بات تناسب کو لے کر ہم نے کیا کہ فطرے کا تناسب اور مقدار کتنا ہونا چاہیے، فطرہ کس پر واجب ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. سبھی کو دینا ہوتا ہے یا پھر اس کے لیے واجبیت کا بھی سوال ہے؟ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو ضروری نہیں کہ صاحب نصاب ہو، لیکن اتنی مال اس کے پاس ہے کہ وہ دے سکتا ہے. اس کے پاس مہینہ 2 مہینے کے لیے کھانے کے لیے اناج ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، خوشحال ہے، تو وہ دے سکتا ہے آرام سے. ضروری نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب تو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے ان پر، اور صدقہ فطر بھی دے رہا ہے، لیکن صدقہ فطر ہر اس شخص کو دینا ہے جو دے سکتا ہے اتنا، اور کوئی بڑی رقم بھی نہیں ہے. 40 روپیہ بہت معمولی رقم ہے جو ایک اوسط درجے کا انسان آرام سے دے سکتا ہے. جی، اور یہ ایک کمپنسیشن ہے جو روزہ وغیرہ میں تھوڑی بہت ہماری طرف سے کمی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کی نیتوں میں یا اعمال میں تھوڑی بہت جو کوتاہیاں ہو گئی ہے وہ اس سے آپ پورا کر لیں، اور آپ کی اس صدقے کی وجہ سے کسی اور کی عید اچھی طریقے سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر حالت میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. بس یہ مقصد ہے کہ ہر بندہ عید منائے، اس دن کوئی ہاتھ پھیلا کر بھیک نہ مانگے، سبھی کو کھانا ملے اور سب کی عید ہو، اور سبھی ایک خوشی کا دن میسر ہو. ظاہر سی سب بات کی- ہے، سب- اسلام سب اسی مل کا کر نام اسے ہے. منائیں. جی جی، اور بالکل. اس بیچ ہمارے ساتھ خاص مہمان اسماء حسین صاحبہ جڑ چکی ہیں، لکھنؤ سے فیشن ڈیزائنر ہیں. آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اسماء صاحبہ، ایک سوال لے کر آپ کے پاس ہی آتی ہوں. آپ کا انتظار بھی ہو رہا تھا کافی دیر سے. ایک سوال یہ کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، ایسے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فیشن پر بھی دنیا قائم ہے. کیا لگتا ہے عید کی تیاریوں میں جس طریقے سے خواتین جو مصروف رہتی ہیں اور کافی سینسٹیو رہتی ہیں اپنے ڈریسنگ کو لے کر، ایسے میں آپ فیشن ڈیزائنر ہونے کے ناطے کیا کچھ فیل کر رہی ہیں کہ ٹرینڈ کیا کچھ چل رہا ہے سوسائٹی میں آج کل؟ جی بالکل، نئے کپڑوں کے بغیر تو کوئی عید نہیں ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب آج کل لوگ کانشیس ہو گئے ہیں فیشن کی دنیا میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز اچھی چاہیے ہے اور فیشنیبل چاہیے. تو آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ بہت سارا شرارے کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کے اوپر شارٹ کرتیاں چل رہی ہیں، یا پیلزوز کے ساتھ لانگ کرتے، اور کیونکہ گرمیاں بہت ہیں تو ہلکے رنگ، اس کے اوپر ہلکی کڑھائی، ریشم کی کڑھائی، بجائے اس کے کہ آپ بہت ہیوی کپڑے پہنے. بہتر ہے کہ آپ آرگینزا اور شفون اور مہین کاٹن ململ کے کپڑوں پہ چکن کاری کی کڑھائی اور مکیش کے اس پہ ہلکی سی ایمبرائڈری اور اس طرح کے جو کپڑے ہیں وہ فیشن میں ہیں. اور خاص طور سے عید کے لیے دن میں تو نماز ہوتی ہے، تو نماز کے لیے تھوڑے ہلکے ہی کپڑے پہنتے ہیں لوگ، اور ہلکے رنگ کے بڑے اچھے خوبصورت دوپٹے کڑھائی کیے ہوئے ہوں. اور شام کے وقت جب آپ کیا دعوت ہوتی ہے اور زیادہ مہمان آتے ہیں تو اس وقت کچھ ہیوی کپڑوں میں چینج کر سکتے ہیں، چاہے آپ غرارہ پہنے یا شرارہ پہنے یا کوئی سوٹ پہنے. تو یہ تو لڑکیوں کے لیے ہے. اور لڑکوں کے لیے کہ دن میں انگرکھے، کیونکہ دھوپ میں آپ کو جانا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ٹیریکاٹ کی شیروانی پہنے، اس کے بجائے آپ ململ کے انگرکھے کرتوں کے اوپر اور دوپلی ٹوپی اور پجامے، یہ آپ جا سکتے ہیں دن میں پہن کے. اور شام کے وقت آپ شیروانیاں پہن سکتے ہیں یا سوٹ پہن سکتے ہیں یا پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں. آج کل بہت سارے فیشن میں چل رہے ہیں ڈفرینٹ سٹائلز.
جی رضوانہ صاحبہ، کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا اور آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کے تعلق سے یہ بھی کہا جا رہا تھا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ کیمپ لگاتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں، کافی اچھا جذبہ ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال آپ سے یہ ہے، کیا یہ کیمپ لگانا اور اس طرح کے سماجی کام آپ جو کرتی ہیں اور اپنی مصروفیات سے اپنی زندگی سے وقت نکال کر یہ تمام چیزیں کرتی، جذبہ کہاں سے لاتی ہیں؟ لوگوں کو کیا کچھ کہنا چاہیں گی کہ عید منائیے لیکن دوسرے کی چہرے پر بھی خوشی آپ لے کر آئیے؟ دیکھیے، ہمارا جو پروفیشن ہے، میڈیکل پروفیشن، یہ عبادت ہے. اگر اس کو دھیان سے دیکھا جائے، یہ ایک ثواب کا کام ہے جس میں انکم بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور میرے لیے تو عبادت ہے بیکاز یہ میرا پیشن ہے. میں نے اپنے پیشن سے اس کو چوز کیا ہے. سو اس کیس میں ہم لوگ جو میرے پاس جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو چارج کرتی ہے پیشنٹس کو، ایک KRV فاؤنڈیشن ہے جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اور جو ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کماتے ہیں اس کا 30% انکم ہم لوگ چیریٹیبل ٹرسٹ میں دیتے ہیں KRV فاؤنڈیشن میں، جس میں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. جو بھی آئے گا لیکن بنا علاج کے نہیں جائے گا. جو پے کر سکتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیتا ہے ٹریٹمنٹ، ایک فلور اس کے لیے ہے، اور ایک فلور ہے جو لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب اگر یہاں تک رکشے والا بھی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں، اس کا انتظام ہے. دوسرا یہ کہ جو رمضان کے منتھ میں جو چیریٹی ہمیں ہمارا ریلیجن سکھاتا ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہم صرف رمضان کے منتھ میں کریں گے اس کے بعد ہم پورا سال بھول جائیں. اگر یہ اس چیز کو اپنے نیچر میں لایا جائے تو پورا سال چیریٹی کرنا، اور ہر انسان اپنے حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. جیسے معلمہ صاحب نے بھی بولا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کا ایک پریورٹی میں رکھنا بہت ضروری ہے. پورا سال صدقہ کرنا بہت ضروری ہے. چیریٹی مسلم ریلیجن کا پارٹ ہے، یہ کمپلسری ہے جو انسان کو کرنا ہے. تو میں جو بھی کماتی ہوں اس کی ایک فکس انکم ہوتی ہے، جس سے مجھے یہ لگا کہ بہت ساری برکت ہوتی ہے میرے کام میں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج تک میں نے کوئی گورنمنٹ ایڈ نہیں لیا، نہ کسی انسان سے ہم لوگوں نے فنڈ لیا. کمپنی میں اپنے آپ ایک برکت ہے، اور میں اس چیز کو پریورٹی دیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے جو ہم چیریٹی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تھرو ہمیں بہت ساری خوشیوں، اچھی صحت اور کامیابی سے نوازتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. تو دوسروں کی چہرے پر خوشی لاتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ابھی اور مجھے لگتا ہے یہ فیملی ویلیوز میں ہوتا ہے. یہ اگر ماں باپ بچے کو بچپن میں سکھائے کہ یہ چیزیں کمپلسری ہے، یہ کرنی ہے، اور ایک انسانیت کے بھی ضروری ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز انسان کے نیچر میں آتی ہے اور وہ سب چیزوں کو بیلنس کر لیتے ہیں. جی ظاہر سی بات. اور خواتین پہ کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں عید حوالے سے، خواتین تیاریاں کیسے کرتی ہیں اور کس طرح سے مصروف رہتی ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. پورے مہینے خشوع اور خضوع کے ساتھ روزے رکھنے کے بعد اور دوسروں کا خیال رکھنے کے بعد، اور اتنی ہمت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں اور کچن میں بھی مصروف رہتی ہیں، پھر اس کے بعد عید کی تیاریاں کرتی ہیں، اور کیا کچھ ان پر واجب چیزیں ہیں یہ بھی بات چیت ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عالمہ صاحبہ موجود ہیں. ایک بار پھر سے شبنم منان صاحبہ کے پاس چلیں گے. ان سے سوال یہ کہ خواتین پر مذہبی نقطہ نظر سے کیا کچھ ذمہ داریاں آپ دیکھتی ہیں؟ خواتین جو ہے وہ سراپر رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی فرصت میں اور بہت ہی خاص طور پر خواتین کو بنایا ہے، اور خواتین پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، پھر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پھر ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، پھر ماں ہونے کی حیثیت سے، اور گھر کی ملکہ ہونے کی حیثیت سے. تو رمضان میں ان پر عبادتیں بھی فرض ہے، اور تمام لوگوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے یہ بھی. چونکہ گھر کی ملکہ ہے وہ، تو ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے، سب کو دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کی خوشی کا بھی خیال رکھنا ہے، سب کے پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنی خوشی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن یہ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس ایک چیز ہے تو یہ تمام کام ہم بہت آسانی سے کر لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں وہ کار ثواب ہے. جی، وہ ثواب کا کام ہے. عورت کوئی بھی کام اگر گھر پہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے تو اللہ کی عبادت ہے، اور اگر وہ گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، سب کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، تو یہ انسان کی خدمت ہے جو کہ اس پر فرض کیا گیا ہے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور گھر کی مالک ہونے کی حیثیت سے، ملکہ ہونے کی حیثیت سے. جس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے ان کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے.
لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہر کام کا ثواب ہے. اگر میں روزہ رکھتے ہوئے گھر میں کام کرتی ہوں, گھر کا کھانا بناتی ہوں, تو ہمیں جو یہ ہے کہ روزے داروں کو افطار کراؤ, تو میں تو روزے داروں کے لیے سامان خرید کر گھر میں لا کر پھر پکا کر اسے کھلا رہی ہوں. تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں ثواب ملے گا. اسی طریقے سے عید کی تیاریاں ہیں, تو عید کے لیے ضروری ہے کہ سبھی کے چہرے پر ہم مسکراہٹ لائیں. سب سے پہلے ضروری ہے گھر والوں کے لیے بھی, پڑوس میں, باہر والے, غریب, امیر, سسرال والے ہو, مائکے والے ہو, رشتہ دار ہو, سبھی کے چہروں پر خوشی ہونی چاہیے, مسرت ہونی چاہیے, ہنسی ہونی چاہیے. عید کا مطلب ہی یہی ہے. تو اگر ہم گھر میں ان تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں, لوگوں کے کپڑے تیار کرتے ہیں, ان کو پریس کرواتے ہیں, اس کے رکھتے ہیں, یا کھانا بناتے ہیں, یا اور بھی کسی طرح کی کوئی تیاری کرتے ہیں, تو سوچ لیجئے کہ ہم عید چونکہ اللہ کا سیلیبریشن ہے, اللہ نے ہمیں پارٹی دی ہے, اللہ نے ہمیں دعوت دیا ہے, تو اس دعوت کو پورا کرنے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں دوہرا تہرا اجر مل رہا ہے, ایک عورت ہونے کی حیثیت سے, گھر کی ملکہ ہونے کی حیثیت سے, پھر ایک اللہ تعالیٰ کی پارٹی کو آرگنائز کرنے میں ہم مددگار ثابت ہو رہے ہیں, تو اس کی حیثیت سے بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے. تو ہمیں کہیں پر بھی یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی تھکن ہو رہی ہے, بہت مشکل کام ہے, میں تھک جاؤں گی, یہ کام نہیں کروں گی. ہمیں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہر کام میں جو بھی میں کرتی ہوں, اپنوں کے لیے, محلے کے لیے, پڑوس کے لیے, رشتہ دار کے لیے, وہ ہر کام باعث ثواب ہے, باعث خیر ہے, خیر و برکت ہے. یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اجر کا اور نجات کا سبب بنے گا, اور ہمیں لوگوں سے عزت بھی میسر ہوگی اور لوگوں سے محبت بھی ملے گی. جی, کافی اچھی بات اور کافی بڑی بات آپ نے کہی. امید کرتے ہیں کہ جو خواتین آج یہ شو دیکھ رہی ہوں گی اور وہ یہی سوچیں گی, اور جس طریقے سے وہ مصروف رہتی ہیں, پریشان رہتی ہیں, وہ پریشان نہیں ہوں گی, بلکہ خوشی اور خرم کے ساتھ, خوش اور خرم کے ساتھ یہ کام انجام دیں گی. فیشن ڈیزائنر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماء حسین صاحبہ. ایک بار پھر سے ان کے پاس چلتے ہیں. اسماء حسین صاحبہ, ڈریس کو لے کر, ملبوسات کو لے کر آپ سے بات چیت ہو رہی تھی. فیشن ڈیزائنر ہونے کے ناطے کچھ نیا کرنے کا کتنا پریشر ہوتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا مارکیٹ میں کچھ الگ نہیں کیا تو پھر چلو گے نہیں. جی بالکل, وہ تو ویسے بھی رہتا ہے ہمیشہ, ہر سیزن میں کچھ نیا کرنا ہے, نئے فیبرکس آ جاتے ہیں, نیا کلرز آ جاتے ہیں, نئے کٹس آ جاتے ہیں, اور ڈفرینٹ طرح کی ایمبرائڈریز ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر سیزن, ہر فیسٹیول میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا کانفیڈنس, اس کو خود پہ کتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو پہن کے اور دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. تو کپڑے تو آپ کو صرف باہر سے ایک ریپر ہے آپ کے اوپر سے, اور آپ کو ریپ کرتے ہیں, لیکن اندر کا مٹیریل اچھا ہونا چاہیے. اور عید میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مہینے میں اندر کا مٹیریل بہت اچھا ہو جاتا ہے, روزے رکھ کے, عبادتیں کر کے, تو اس کا جو نور, اس کی جو برکتیں ہیں وہ اس میں اور چار چاند لگا دیتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بہت سارے اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو غریب بچے ہیں, عورتیں ہیں, تو ان تک کپڑے پہنچ جائیں. جو لوگ نہیں نئے کپڑے بنوا سکتے ہیں, تو کچھ لوگوں کے جو گیو اوورز ہیں, اچھے اچھے گھروں میں کپڑے ہوتے ہیں, ایک ایک بار پہنتے ہیں, تو ان کو اکٹھا کر کے ایسے غریب آبادیوں میں جا کر بٹوا دیتے ہیں, جہاں پہ ہر انسان جو ہے اس کو ایک نیا لگے کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور ہماری بھی عید اچھے سے ہو گئی ہے. جی, ظاہر سی بات ہے عید کا معنی بھی یہی ہے کہ خوشی سبھی کے چہرے پر لائی جائے. رضوانہ صاحبہ, تمام شعبے سے تعلق رکھتی ہوئی خاتون آج ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہیں. آپ بھی لگاتار کار خیر کو لے کر کام کرتی ہوئی آ رہی ہیں, سماجی کام کرتی ہوئی آ رہی ہیں. ایسے میں گھر کے بیلنس کو اور اپنی مصروفیات کو کیسے, ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ فزیو تھراپسٹ بھی ہیں, پھر گھر بھی سنبھالتی ہوں گی, پھر اس کے بعد لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں, کون سا ایسا جذبہ ہے جو آپ کے اندر کار فرما ہے جس کو آپ محسوس کرتی پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے کرتی ہیں؟ میں ایک سیلف موٹیویٹڈ پرسن ہوں. میں نے بچپن سے جو بھی کیا ہے سیلف موٹیویٹڈ کی وجہ سے کیا ہے. ایک انسان کا ایک بیسک نیچر ہوتا ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتا اگر اس کے اندر بچپن میں ویلیو سسٹم کریٹ کیا ہو. میں اس کا کریڈٹ, جیسے خواتین کی بات ہو رہی ہے, میں اپنی ماں کو اس کا کریڈٹ دینا چاہوں گی, اور اپنی بڑی بہنوں کو, 2 بہنیں ہیں میری بڑی,
تو میں تیسری بیٹی ہوں گھر میں. تو میری ماں اور میری 2 بہنوں نے میرا بہت نرچرنگ کی ہے بچپن میں. مجھے جس طریقے سے پالا گیا ہے تو میری پرورش میں یہ بولنا چاہوں گی ایک لڑکوں کی طرح ہوئی, کیونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا گھر میں اور میں تیسری بیٹی تھی. سو اس وجہ سے مجھے گھر کا کام کا پریشر کبھی پڑا نہیں اور وہ اتنا زیادہ آتا بھی نہیں ہے, لیکن ہیلپرز ہمیشہ سراؤنڈنگ رہے. لیکن گھر سنبھالنا ایک لیڈی کے نیچر میں ہے, تو وہ ایک بیسک نیچر ہے, وہ میں اچھے سے سنبھال پاتی ہوں, میں گائیڈ کر پاتی ہوں ان کو ٹائم ٹو ٹائم. اور زیادہ ہی کچھ نہیں ہیلپ ہوگی تو میں خود کر لیتی ہوں اپنے گھر کے سارے کام, جو میری ممی نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ خود کرنے سے. اور میں ان کی اپنے جو ہیلپرس ہیں ان کی بھی مدد کرتی ہوں, کیونکہ وہ تھک جاتے ہیں. اگر ہم ان کو سیلری دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے ان کو خریدا. ہمیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ بھی انسان ہے, ان کی مجبوری ان سے جاب کرواتی ہے, لیکن میں ان کی بھی مدد کرتی ہوں جب میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے. دوسرا میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے. ابھی جو یوتھ ہے, جو میرا ایج گروپ ہے یا جو ینگسٹرز ہے, ٹائم مینجمنٹ پہ بہت دھیان دینا ہوتا ہے. اگر ہم ایک رات پہلے ہی یا ہفتہ پہلے ہی اپنا پریورٹی ڈیسائیڈ کریں کہ گھر کا بجٹنگ کیسے ہونا ہے, گھر کا سامان کس ٹائم پر آئے گا, کتنا آئے گا, کس طریقے سے رکھا جائے گا, گھر کی دیکھ بھال کس آور میں سے ہوگی, کس گھنٹے میں ہم اس کو دیں گے وہ ٹائم. اور ہمارے جو آفیشیل آورس ہے, ورک از ورکشپ, جو میرے اندر ڈاکٹر عبدالکلام آزاد نے ڈالے ہیں ویلیوز کہ اپنے کام کو اپنی عبادت کی طرح لے لو. تو وہ جو کام ہے, جیسے ابھی معلمہ صاحبہ نے بولا کہ اگر ہم ثواب سمجھ کے سب کچھ کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں ایز اے خواتین, تو دیٹ مینز اس کا پھل, اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو میرے اندر ایک بہت اچھی انرجی آتی ہے. آفس میں شام تک بھی ہوں گی تو ایسا لگے گا جیسے صبح ہے, ویسا فریش چہرہ دیکھا جائے گا. میں کبھی تھکان میرے چہرے پر اللہ کی مدد سے دیکھی نہیں. اور اس کے بعد جو عید ہے, عید کا جو سیلیبریشن ہے, ایز اے ایمپلائر جو میرے امپلائیز ہے, جو ٹیم ہے, ان کا ٹائم پر سیلری جانا چاہیے, ان کے خرچے ہونے چاہیے, ان کی عید کا دیکھ بھال کرنا, پھر سوشل لائف دیکھنی, جو میرے سوشل رسپانسبلٹیز ہے اور فیملی رسپانسبلٹیز بھی میں دیکھتی ہوں. سو پریورٹی اگر دیں, ٹائم مینجمنٹ اگر کریں, تو مجھے لگتا ہے جو ول پاور ہے, جو سیلف موٹیویٹڈ انسان ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بہت ساری انرجی دیتا ہے. اور اپنی نیند میں سے کچھ آورس اگر کم کریں تو ہم بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, بہت اچھی باتیں کہی اور کافی لوگ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے ان باتوں سے. عالمہ صاحبہ, آپ سے سوال یہ کہ عید کی نماز کے تعلق سے اگر آپ سے میں سوال کروں کہ خواتین کی نماز کے تعلق سے کیا کچھ عید کے دن احکامات دیے گئے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیے عید کی جو تیاری ہے, عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے, لیکن خوشبو لگانا, میٹھا کھانا اور مسجد کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف جانا ایک راستے سے اور دوسری راستے سے آنا, یہ سنت ہے. جی, یہ سنت ہے. اور اس کی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر ہے جسے پڑھتے ہوئے جانا ہے اور پڑھتے ہوئے آنا ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ میں لے کر جایا کرو, چاہے وہ حائضہ ہو یا عام حالت میں, ان سب کو لے کر عیدگاہ میں جایا کرو, تاکہ عید کی دعاؤں میں اور اس کے خطبے میں اور اس کی برکت میں خواتین بھی شامل ہو جائیں. یہ اجازت ہے, اسلام میں اجازت ہے کہ عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے جائیں. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. آج میں جس معاشرے میں رہتی ہوں تو ہمارے سراؤنڈنگ میں عورتوں کے نماز پڑھنے کا یا عید میں لے جانے کا ایسا کوئی اہتمام نہیں ہے. الٹا یہ ہوتا ہے کہ عورتیں فتنے میں آ جاتی ہیں, فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لیں. لیکن اگر ان کے گھر کے مرد انہیں باحفاظت لے کر جاتے ہیں اور باحفاظت لے کر آتے ہیں, اور جہاں وہ جاتے ہیں وہاں باضابطہ انتظامات ہیں پردے کے ساتھ نماز کے لیے, تو پھر وہ ضرور جائیں. کیونکہ عورتوں کی حفاظت اور اس کی عظمت کی حفاظت کو کبھی بھی کسی بھی چیز سے, یہاں تک کہ نماز ہی کیوں نہ مسجد میں پڑھنا ہو, اس سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. جی, لیکن اگر تمام سہولتیں میسر ہو, باحفاظت وہ جا سکتی ہیں, آ سکتی ہیں, تو ضرور عورتیں جائیں. لیکن جو سن رسیدہ عورتیں ہیں, جیسے اب میں ہوں, تو میں تو خیر گھر دیکھتی ہوں. اب میری کوئی ساس ہے, میری ماں ہے, وہ فری رہتی ہیں گھر پر, تو میرے شوہر یا میرے بیٹے یا میرے بھائی انہیں لے کے جا سکتے ہیں آرام سے. جی, ظاہر سی بات ہے, کنڈیشن اپلائی اس میں بھی ہے, کنڈیشن اپلائی ہے, کیونکہ حفاظت سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جی, تو خواتین اور عید کی تیاریوں میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اور آپ تمام لوگوں کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد. ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ فی الحال مجھے دیجیے اجازت. آداب.